बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान इन दिनों गर्दो गुबार के तूफ़ानों की जद में है और पाकिस्तान की सियासत में भी गर्दो गुबार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल ने पाकिस्तान की सियासत में गर्दो गुबार उड़ाई और कल रात को लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप का एक इजलास हुआ जिसमें 40 के करीब अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने शिरकत की और उसके बाद से पूरे मुल्क में चह मगोइयों का एक सिलसिला जारी है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने पंजाब असम्बली में अलहदा नशस्तों पर बैठने का ऐलान कर दिया है, अलहदा पार्लिमानी लीडर का भी ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में अभी तक उनकी जो हिकमत अमली है वो सामने नहीं आई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वफाकी वुज़रा ने और स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिससे ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियों से यहाँ पर जो इस्लामाबाद की हुकूमत है काफ़ी परेशान है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, आई एम असद कैसर एंड आई स्टैंड विद इमरान खान। अब स्पीकर साहब को ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ? उनके पीछे पीछे असद उमर साहब एक सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट किया है, आई एम असद उमर एंड आई स्टैंड विद इमरान खान। और साथ ही साथ हमाद अदर साहब उन्होंने भी यही ट्वीट कर दिया है और उनके साथ साथ अली साहब उन्होंने भी ये ट्वीट कर दिया है। तो ये वफाकी वुज़रा जो हैं ये क्यों यकीन दिला रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियों ने इन्हें परेशान कर दिया है या कोई और परेशान हो गया है जिसको ये यकीन दिला रहे हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं? तो एक और भी सवाल बड़ा अहम है कि ये जो रिंग रोड स्कैंडल है और जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियां हैं इनका कोई आपस में ताल्लुक है या नहीं है? तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के जो कौमी असम्बली में एक अहम रहनुमा हैं राजा रियाज साहब, उनके साथ बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जुल्फी बुखारी साहब से बात करेंगे जिन्होंने रिंग रोड स्कैंडल की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि गुलाम सरवर खान साहब का भी नाम आया लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा रियाज अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम आमद भाई, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब ये बताएं कि ये तो हमें पता चल गया कि नवानी साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर हैं। क्या ये दुरुस्त है कि आपको कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप का पार्लिमानी लीडर बनाया गया या अभी आपने कोई फैसला नहीं किया? आमद भाई, इस तरह हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने हमारे जो MPs थे जो जहांगीर तरीन ग्रुप में थे उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के उन पर मुकदमात या इंतकामी उनके अफसरान को तब्दील या अफसरान को ये कहना कि इनको इग्नोर करें और उनके फ़ंड्स रोकना। तो उस वजह से रात को जो मीटिंग हुई उसमें तमाम MPs ने बड़े ज़ोर से इस बात को कहा कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो हमें एक अब बाकायदा ग्रुप बनाना चाहिए, ऐलान करना चाहिए। ग्रुप तो हम 3 महीने से इकट्ठे हैं और हमें अपने पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने चाहिए जो जाके हमारी बात असेंबली के अंदर कर सकें और हम उनके पीछे खड़े हो सकें। तो उस सिलसिले में फिर तमाम मेंबरान की मशावरत से और हलफ भी वहाँ पे हुआ और हलफ के बाद ये फ़ैसला किया गया कि सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का है तो वहाँ पे अभी हमने इसको पेंडिंग किया है कि अभी देखते हैं, क्योंकि वफाक की तरफ से जब हम इमरान खान साहब को मिले थे तो उन्होंने हमें जो यकीन दहानियाँ कराई थी उन पर अमल हो रहा है। अच्छा। और अली ज़फ़र साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, इसी तरह FIR भी इंक्वायरी कर रही है और हमारी बात को सुना जा रहा है। FIA अली ज़फ़र साहब भी बात को सुन रहे हैं बड़ी तवज्जो के साथ। बड़ी तवील उनकी मीटिंग्स हुई हैं जहांगीर खान तरीन के लोगों से, उनके वकला से, उनके जो ऑडिट के लोग हैं उनसे। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि हम वफाक की तरफ से तो इस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सूबे की तरफ से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से फिर ये इक़दाम उठाना पड़ा। आप ये तस्दीक कर रहे हैं राजा साहब कि आप कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप के अभी तक पार्लिमानी लीडर नहीं मुकर्रर हुए?
نہ ہی کوئی گروپ تو ہے لیکن پارلیمانی لیڈر اس کا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہمیں وہاں پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی حامد بھائی، تو اس میٹنگ میں ہمیں جو کہا گیا تھا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور وفاق کی طرف سے ہم جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ حالانکہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک دو دفعہ کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہوئے، اس وجہ سے ہم نے وفاق میں فی الحال ہم کوئی اس قسم کا گروپ یا پارلیمانی لیڈر نہیں بنا رہے۔ صوبائی اسمبلی میں ہم نے، کیونکہ صوبے کی میں اس طرح کی حرکات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مجبوری سے پھر ہمیں یہ اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کرنا پڑا ہے، اور وہ انشاءاللہ جمعے والے دن اپنے خطاب میں جو جو زیادتیاں یا محسوس کی جا رہی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی آپ کا شکوہ شکایت نہیں ہے، نہ ہی آپ وفاقی حکومت سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف پنجاب حکومت ہے، عثمان بزدار ہے، اور صرف آپ کا شکوہ شکایت عثمان بزدار کے ساتھ ہے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے درست کہا۔ عمران خان صاحب نے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہ وفاق سے نہ صوبے سے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جہانگیر خان میرا دوست ہے، انصاف ہوگا، میں انصاف ضرور ہوگا، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ ہم نے بارہا کہا کہ ہمیں رعایت نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، تو ہم اس پہ بڑے مطمئن ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یا کسی کے اشارے پر یہ کام جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے شروع کیا گیا پنجاب کے اندر، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب وزیر اعظم پاکستان خود یہ اس چیز کی انشورنس دے رہے تھے کہ آپ کے خلاف آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، گروپ بنانا کوئی بری بات نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے گروپ بنایا تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ میڈیا پہ ابھی جانا ذرا پلیز اس کو سلو کر دیں۔ اچھا، تو اس دن کے بعد کل تک ہم نے میڈیا پہ جانا، آپ نے دیکھا کہ میں کسی جگہ میڈیا پہ نہیں آیا عمران خان صاحب کے حکم کے تحت۔ لیکن جب کل ہمارے ایم پیز نے کہا جی کہ ہمارے خلاف پنجاب حکومت نے اب انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، ہمارے افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے فنڈز روکے جا رہے ہیں، ہمارے دوستوں لوگوں پہ پرچے درج کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کیا، ایک 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی، اور وہ اب پنجاب کے معاملات کو دیکھے گی۔ جہاں تک وفاق کا تعلق ہے ابھی تک ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وفاق کی حد تک وہ وعدہ پورا ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں وفاق کے ساتھ آپ کی ابھی تک کوئی لڑائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ جو اب کچھ ہفتوں میں بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے قومی اسمبلی میں، تو اس بجٹ اجلاس میں آپ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے؟ کیونکہ میڈیا میں تو کل سے جب سے آپ کا اجلاس ہوا لاہور میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کریں گے، کوئی پرابلم پیدا نہیں کریں گے، اور بجٹ اجلاس میں بھی آپ کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو؟ ابھی دیکھیں 1 مہینہ پڑا ہے حامد بھائی، اگر تو 1 مہینے میں حالات جو موجودہ ہیں نارمل اسی طرح رکھے گئے، کیونکہ سازشی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پنجاب میں بھی آ کے چھیڑ خانی شروع کی، اور اگر وہ وفاق میں بھی کریں گے تو پھر جس طرح کا پنجاب میں جواب آپ نے دیکھا ہے پھر وہ وفاق سے بھی اسی طرح کا جواب ان کو ملے گا، اور وفاق میں بھی پھر ہم مجبور ہو کے اپنا پارلیمانی لیڈر بھی بنائیں گے اور آگے قدم اٹھانے پہ مجبور ہوں گے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ان سازشی لوگوں سے بچیں۔ یہ سازشی لوگ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ طریق انصاف کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس سے بچنا جو ہے اس میں طریق انصاف کی بھی بہتری ہے اور عمران خان صاحب کی بھی بہتری ہے۔ اب دیکھیں آپ اور میں ایک دوسرے کو بڑا پرانا جانتے ہیں، کبھی کبھی آپ اور میں ہم آف دی ریکارڈ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو اب آپ ٹی وی پر یہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب عمران خان صاحب سے آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, شکوہ آپ کا پنجاب حکومت سے ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے, لیکن جو کارروائی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شروع ہوئی ہے وہ کارروائی تو اسلام آباد سے شروع ہوئی ہے. تو اب اگر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری کارروائی کے پیچھے نہیں ہے, تو یہ جو بار بار آپ سازشی ناصر کی بات کریں رائے صاحب, وہ نام تو لینا, سازش کر کون رہا ہے اسلام آباد میں؟ اگر عمران خان جو ہے وہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہے تو پھر کون سازش کر رہا ہے؟ نام نہیں لیں گے تو لوگ کنفیوز رہیں گے. کنفیوژن کیوں پھیلا رہے ہیں آپ لوگ؟ امن بیر صاحب, آپ میرے لیے بڑی احترام کی جگہ ہیں, تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں پلیز. ان کا معزز جو ہمارے دوست ہیں, جو پتہ نہیں کیوں کہاں سے آئے, کیوں آئے, کس طرح آئے, شہزاد اکبر صاحب. اچھا, یہ سارا کچھ جو ہے ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کا ہر چیز میں رزلٹ جو ہے وہ 0/0 ہے. چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو, چاہے وہ کیو لیگ کے خلاف ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو, وہ سازش ضرور کرتے ہیں, لیکن رزلٹ انہیں, میں ریکویسٹ آپ کے پروگرام کی ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرے کہ کم از کم اگلا آدمی کوئی پکڑا جائے, اس سے کچھ برآمد ہو. ان کی آج تک کی جو پراگرس ہے حامد میر صاحب, وہ 0/0/0 ہے. کسی جگہ پہ شہزاد اکبر صاحب نے جو کیس بنائے وہ سارے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو, چاہے کیو لیگ کے خلاف ہو, وہ کیس واپس ہو رہے ہیں, ان میں بیلیں ہو رہی ہیں, 1 روپے کی ریکوری نہیں. ابھی پھر وہ یہ دیبیہ پیپر مل اٹھا کے لے آئے ہیں, اس میں بھی شرمندگی کے علاوہ, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ان کو. تو پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے, کس طرح وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کس طرح وہ پی ٹی آئی میں کے اندر لوگوں کو اس طرح نشانہ بنا رہے ہیں, کبھی پنجاب حکومت کی طرف سے, کبھی ایف آئی اے کی طرف سے, کبھی احتساب کے ذریعے. تو میں تو آج سیدھی شہزاد اکبر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب, خدا کے لیے اس پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ 22 سال کی محنت سے بنایا ہے, اور آپ جس طرح اس کا حال کر رہے ہیں, جس طرح آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, خدا کے لیے رحم کریں, نہ کسی کے خلاف بھی زیادتی نہ کریں, نہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے کیو ہو, چاہے کوئی جماعت ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. اگر آپ کے پاس کوئی سٹرونگ کیس ہے, اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط کیس ہے تو ضرور بنائیں, اور بنا کے اس کو منطقی انتخاب تک پہنچائیں, اس میں ریکوری کریں. اصل کام ہے کہ پاکستان کا اگر پیسہ کسی جگہ چوری ہوا ہے تو وہ پیسہ واپس خزانے میں آئے. 1 روپیہ حامد بھائی شہزاد اکبر صاحب خزانے میں واپس نہیں لا سکے. تو اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ جو شریف لوگ ہیں, جو اپنی ذاتی زمینیں بیچ کے یہ سیاست کرتے ہیں, ہمیں جب یہ اس طرح کے نشانے بنایا جا رہا ہے تو ہم آپ پہ میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو کیا فیصلہ کروں گا میں؟ تو سوال کر سکتا ہوں نا راجہ صاحب, کیونکہ میں صحافی ہوں. اب باتیں آپ بڑی دلچسپ کرتے ہیں. آپ نے کہا شہزاد اکبر صاحب پوسٹ مارٹم کریں. پوسٹ مارٹم تو راجہ صاحب لاش کو آتا ہے, ابھی تک کوئی لاش تو نہیں ایسی ہے جس کا وہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ ابھی تک یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے آپ سے کہ یہ راجہ ریاض صاحب بار بار کہتے ہیں شہزاد اکبر نے کیا ہے, جو بھی کیا ہے شہزاد اکبر نے. شہزاد اکبر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں پرائم منسٹر عمران خان. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں پتا, بس جو بھی کر رہے ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں؟ تو راجہ صاحب یہ کوئی لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا, کوئی آپ سیاست ایسی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ لڑائی بھی نہ ہو اور آپ کے معاملات بھی ختم ہو جائیں. معاملہ صرف یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے آپ نے کیس ختم کرانے ہیں, انکوائری ختم کرانی ہے, اور کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے آپ کا کسی کے. عمران خان, میں ذاتی طور پہ عمران خان کو جانتا ہوں, وہ نہ سازش کرنے والا آدمی ہے, نہ کسی کے خلاف انتقامی سیاست کرنے والا آدمی ہے, اور نہ ہی وہ اس طرح کے جو سازشی ہتھکنڈے ہیں ان کو خان صاحب سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ہماری ایک مجبوری ہے کہ وہ سیدھا آدمی ہیں,
اسٹیٹ آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، لیکن یہ جو کچھ ایسے لوگوں میں وہ ارد گرد ایسا جال بن لیا ہے کہ اس میں یہ لوگ اس وقت مختلف لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، ابھی دیکھیں نا کہ ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے، وہ بھی آج مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نون نے کہا ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل جو ہے اس کا سارا کیس جو ہے وہ شہزاد اکبر نے لکھا ہے. اب بتائیں شہزاد اکبر نے اگر وہ سارا سکینڈل لکھا ہے تو اس میں زلفی بخاری صاحب بھی آ گئے، سرور خان صاحب بھی آ گئے، اور بہت سے سیاستدان آ رہے ہیں. تو اب میں نہیں کہہ رہا، یہ آج آپ نون لیگ کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو جہانگیر ترین صاحب پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں وہ اسلام آباد سے بنا کے بھیجی گئی، صرف ادھر ایف آئی آر والوں نے دستخط کیے، ایف آئی آر والوں نے دستخط کیے اور وہ ایف آئی آر درج کر لی گئی. اسی طرح آج نون لیگ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو اتنا انکوائری بنی ہے رنگ روڈ کی، یہ تمام شہزاد اکبر نے لکھی ہے اور شہزاد اکبر نے لکھ کے آگے بھیج دی ہے، اور اس میں زلفی بخاری صاحب بھی، خان سرور صاحب بھی آگے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اگر ہر بندہ ہی اس آدمی کے سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا پی ٹی آئی کے مخالف کا ہو، پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے. میں تو ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ اس پی ٹی آئی کو خدا کے لیے انتشار سے بچائیں. بجٹ آ رہا ہے، ہم نے مل کے کام کرنا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا تھا. ہم ڈیلیور کرنے کی بجائے ہم اس احتساب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کروڑوں آدمی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہوں، وہ ڈیلیور ہمارے پاس سے بھی نہیں گزر رہی، ہمارے پاس سے نظر بھی نہیں آ رہی. اور یہ ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 40 ارب کا میں نے سکینڈل پکڑ لیا. خان صاحب کو کہا 40 ارب کا سکینڈل میں نے پکڑ لیا. خان صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کرپشن کا پیسہ واپس آئے. ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سکینڈل 0/0/0 ہے. اب میرے سے آپ بار بار کیا پوچھتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت سیدھے سادھے آدمی ہیں. اتنے سیدھے سادھے آدمی ہیں تو پھر میں کیا رائے صاحب آپ نے ذکر کیا ہے غلام سرور خان صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو. تو غلام سرور خان صاحب تو کل ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں کل بھی جہانگیر ترین کے ساتھ تھا اور آج بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوں. تو کیا ان کے اور زلفی بخاری کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ غلام سرور خان کا، زلفی بخاری کا اور جہانگیر ترین کا جو دشمن ہے وہ ایک ہی ہے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سرور خان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور انہیں اصولی طور پہ پہلے دن ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. وزارتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں، میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ان سے گلہ اور افسوس ہے کہ وہ اتنی دیر تک آ کے کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو ویلکم کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسی وجہ سے ان کو یہ نشانہ بنایا جا رہا ہو. کیونکہ جو بھی آپ میری مثال سامنے رکھ لیں کہ میرے بارے میں بھی پوری کوشش کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے کہ اس کی کوئی چیز پکڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ذمہ دار آدمی ہوں، اپنے گھر کے دانے ہیں وہ کھاتا ہوں. تو میرے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو اس چیز کی بات مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت آنیسٹ آدمی ہیں. اچھا، تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اعزاز ہے. اور اگر میرے میں خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تو آج میں بھی شاید کسی جیل میں ہوتا یا کسی مقدمے فیس کر رہا ہوتا. ہم تو رائے صاحب آپ شاید اس لیے نہیں ابھی تک جیل گئے کیونکہ آپ بہت قریب نہیں تھے عمران خان صاحب کے. جو جہانگیر ترین صاحب اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے بہت قریب تھے اور عام طور پہ زیادہ تر انکوائریاں، زیادہ تر مقدمے ان کے خلاف کھولے جا رہے ہیں جو خان صاحب کے بہت قریب تھے. یہ تو نہیں چکر؟ دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قریب یا دور ہونے کی بات نہیں.
زلفی بخاری صاحب کے کیس کا مجھے ابھی ڈیٹیل سے پتہ نہیں. جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. جتنا ان کے وکیل قریب سے دیکھا ہے اتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے. اور آج دونوں ججوں نے، ہم عدالت میں تھے ادھر، انہوں نے دونوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو لائیں، ہم بار بار طریقے نہیں دے سکتے، آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ مفروضے کی بات پر بنیاد کر رہے ہیں. جو چیز آپ نے انکوائری میں دیکھنی تھی آپ ایف آئی آر کے بعد دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 2 جج، معزز جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے وہاں پہ سر شرمندگی سے ان کے جھکے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اور ٹائم دیں. انہوں نے کہا ہم ٹائم دے کے تھک گئے ہیں. پھر انہوں نے ریٹن آرڈر لکھایا ہے کہ ہم لکھا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ تک آپ کچھ نہ کچھ لے کے آئیں، نہیں تو پھر ہم آپ اس کیس کو فارغ کریں گے. اس میں کچھ ہمیں ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. چلیں، راجہ ریاض صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ابھی قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں کیا گیا، اور ان کی لڑائی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے خلاف ہے. ابھی تک وفاقی حکومت کے خلاف ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور مشیر داخلہ جو ہیں ان کے وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب، ان کے خلاف شکایات کا اور شکوے شکایتوں کا انبار کھول دیا ہے راجہ ریاض صاحب نے. اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے، جس کسی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو، اپوزیشن ہو، پیچھے اس کے شہزاد اکبر صاحب ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم زلفی بخاری صاحب سے بات کریں گے، جنہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا جبکہ غلام سرور خان نے استعفیٰ نہیں دیا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے زلفی بخاری صاحب سے، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے. راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے بارے میں جب میڈیا میں ڈسکشن شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا ایک کہنا ہے کہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے وہ دوبارہ اپنے عہدے پر واپس نہیں آئیں گے. زلفی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹر غلام سرور خان صاحب کا بھی نام آیا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ سے استعفیٰ مانگا گیا یا آپ نے خود ہی رضاکارانہ طور پہ دیا ہے؟ نہیں، استعفیٰ تو میں نے خود ہی دیے میر صاحب. اس میں اگر میں کلیئر کر دوں، استعفیٰ میں نے خود ہی دیے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک غلام سرور صاحب کی بات ہے، اگر ان کا نام رپورٹ میں کہیں بھی نہیں آیا، مطلب ہے کہ خالی میڈیا اسپیکولیشن میں آیا ہے، رپورٹ میں ان کا نام کدھر بھی نہیں نظر آتا. تو اگر میرا نام بھی رپورٹ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا اس طریقے سے، تو میں بھی استعفیٰ نہیں دیتا. میرا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن ایک بڑی کیئرلیس طریقے سے ایک لائن خالی ایڈ کی گئی ہے کہ این انفلوئنشل کلوز ریلیٹیو ہولڈنگ پبلک آفس از رپورٹڈلی associating and augmenting and influencing for Dr. Taqi Shah and ex-commissioner and NESPAC. تو اس وجہ سے جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ڈاکٹر تقیر شاہ کا ایک ہی رشتہ دار ہے ابھی اس وقت گورنمنٹ میں، وہ میں ہوں. تو اس کا کلیئر مقصد تھا کہ میرے پہ ایک پوائنٹ کیا گیا. تو کیونکہ یہ کیئرلیس سینٹنس اس رپورٹ میں ڈالی گئی ہے، تو نہ کوئی انیکشر ہے، نہ کوئی اپینڈکس ہے، نہ کوئی ہائپر لنک ہے اس کے ساتھ کہ کوئی پروف ہے. اچھا، مجھے تقیر شاہ صاحب کی فیملی اور آپ کی فیملی کے تعلقات پاسٹ اینڈ پریزنٹ مجھے سارا پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے، لیکن میرے ویورز کو تو نہیں پتہ. تو تقیر شاہ صاحب کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ آج کل آپ ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر تقیر شاہ میری والدہ کے فرسٹ کزن ہیں. میں اپنی پوری زندگی باہر رہا ہوں، وہ ادھر رہتے ہیں، ہمارا کوئی مطلب اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن مناسب بھی نہیں ہے میرے لیے کہ ٹی وی پہ کوئی فیملی کی کوئی اچھی سٹرینز ہوں یا غلط ہوں، یا اچھے ٹائز ہوں یا غلط ہوں. آئی ڈونٹ تھنک مناسب ہے کہ ٹی وی پہ ویسے ہی اس چیز کو انڈورس کیا جائے. بات اتنی سی ہے کہ ڈاکٹر تقیر شاہ صاحب بیسکلی 2017 کی جو رنگ روڈ کی جو بھی اینگل، جو بھی سب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، ابھی کہتے ہیں نا کہ ایڈ آن تو ابھی ہماری حکومت میں ہوا ہے. تو جب وہ بالکل صحیح تھا تو ڈاکٹر تقیر شاہ بیسکلی اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف کے. اب ہم ایک عقل اور لاجک، میں صرف ابھی عقل اور لاجک پہ جا رہا ہوں
عقل اور لاجک ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ایس پی ایم ہو, چیف منسٹر کا اپنی حکومت میں, فیڈرل اور پروونشنل ان کی گورنمنٹ ہو, تو اس وقت ڈاکٹر توقیر شاہ اتنے پہنچے ہوئے انسان ہیں اللہ کے, ان کو اس وقت ایک وحی آئی 2017 میں کہ میں رنگ روڈ کی الائنمنٹ اپنی زمینوں پہ نہیں کروں گا. 2018 میں ایک گورنمنٹ آئے گی, اس گورنمنٹ کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا, اس کا ایک دوست ہوگا لنڈن میں جو میرا رشتہ دار ہوگا, وہ لنڈن سے اڑ کے آئے گا اور حکومت میں آئے گا, اور پھر میں اس کی الائنمنٹ اپنے گاؤں کی طرف چینج کروں گا. تو عقل اور لاجک یہ مطلب یہ جو میرا نام ایڈ کیا گیا ہے وہ یہ کہنے جا کہ خود جب ایس پی ایم تھے انہوں نے نہیں کیا, لیکن جب 2 سال بعد جب ان کی حکومت ہی نہیں تھی تب وہ زلفی کو انفلوئنس کرتے. اچھا آپ دیکھیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں. غلام سرور صاحب بھی کل ہمارے شو پہ تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہوں. لیکن یہ جو توقیر شاہ صاحب کا نام ڈالا ہے کیئر لیس طریقے سے, بہت غیر نہیں, میں کہہ رہا ہوں میرا نام ڈالا گیا کہ میں نے ان نے مجھے انفلوئنس کر کے کوئی نسباق کیا کسی پہ انفلوئنس. میں کہہ رہا ہوں وہ سیکشن ڈاکٹر توقیر شاہ جو بھی ہے وہ اپنی وکالت کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا لنک کسی کے ساتھ کیسے کر دیا, کیونکہ ہماری کوئی رشتہ داری کس نے کیا ہے, یہ سازش کی کس نے کیا ہے, کون ہے آپ کا دشمن؟ نہیں دیکھیں میر صاحب, میں کوئی کنسپریسیز میں نہیں جا رہا, میں صرف فیکٹ فائنڈنگ میں جا رہا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے. یہ اس پہ ایک لائن لکھی ہوئی, اگر یہ لائن نہ لکھی گئی, کس نے لکھی ہے, کیوں لکھی؟ یہ تو کمشنر صاحب کی رپورٹ ہے نا, کمشنر صاحب نے کیوں لکھی؟ تو اگر یہ لائن نہ لکھی گئی ہوتی تو میں استعفیٰ ہرگز. اچھا آپ کو اس رپورٹ جو ہے, اس ایک رپورٹ کی آپ بات کریں نا, لیکن بندے تو 3 تھے انکوائری کمیٹی میں, تو ایک بندے نے رپورٹ لکھ کے جاری کر دی, میڈیا کو ریلیز کر دی, ایک دوسرا بندہ جو ہے اس نے علیحدہ سے لکھ دی, تیسرے نے علیحدہ سے لکھ دی. اس کی تو کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں جب ایک ڈبیٹ چلتی ہے نا کہ کوئی چیز غلط ہے صحیح ہے, پی ایم صاحب نے ایک زبردست ایک چیز نکالی ہے اور روکا ہے ایک بڑے اسکینڈل کو ہوتے ہوئے لت سے, تو یہ ساری چیزیں وہ ہوئی ہیں. تو سب سے بیسٹ تو یہ ہوگا کہ جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے, جس نے یہ لائن لکھی ہے, مطلب اس سے مجھے ایکیوز کیا گیا نا کہ یہ چیز ہوئی ہے, میں کسی فورم پہ کسی شو پہ میں حاضر ہوں کہ آپ ان کو بٹھا دیں اور ان کو بول دیں کہ جی دنیا کے سامنے پروف کوئی رکھ دیں, میرے سامنے بھی رکھ دیں کہ میرا کوئی لینا دینا ہو, یا مجھے پتہ بھی ہو کہ رنگ روڈ کہاں شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے, یا میرا کوئی انفلوئنس ہو رنگ روڈ پہ, آپ ڈال دیں. اسی طریقے سے آپ باقی بلیم ایکس کمشنر پہ جو بھی ان نے کیا ہے, ایکسٹرا لوپ جو بھی, ٹھیک ہے, وہ اگین مجھے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے, ان کو بھی بلائیں اور نئے کمشنر کو بلائیں, ان کو بولیں کہ آرگیو کر رہے ہیں دونوں کو. اچھا آج جو جہانگیر ترین گروپ ہے جو ایک بنا ہے, اس میں راجہ ریاض صاحب ہیں, اس کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے آج بلیم کیا ہے کہ جو آپ کے خلاف اور غلام سرور کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے شہزاد اکبر ہے. نہیں دیکھیں, اگین دیکھیں, جہانگیر ترین کی اپنی سیاست ہے. یہ جو فورڈ بلاکس جو بنتے ہیں, آپ نے میر صاحب سب سے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ بنتے بھی ہیں ختم بھی ہوتے ہیں, جس غلط طریقے سے یہ ختم بھی ہوتے ہیں اس لوگوں کی بدنامی بھی ہوتی ہیں, اور یہ صرف ایک بلیک میلنگ کے لیے بنتے ہوتے ہیں. لیڈر ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے, چاہے نہ کوئی زلفی بخاری ہے, نہ کوئی جہانگیر ترین ہے, نہ کوئی اور ہے. تو اس کو اس پالیٹکس میں تو میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس میں پڑھ بھی سکتا ہوں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں تک کسی اور کی انوالومنٹ ہو نہ ہو, یہ ساری کنسپریسیز تھیریز ہیں. میرا صرف ایک ہی مقصد تھا ریزائن کرنے کا, کہ میں اپنا نام اس چیز سے, ایک ہی موقف تھا کہ میں نے کسی کے انفلوئنس میں آ کے کمشنر یا نیسپا کو انفلوئنس کیا. میرا موقف اگلے جتنی بھی دیر یہ انکوائری چلتی رہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے کلیئر کروں. جس دن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے کلیئر کروں گا تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا, میرے لیڈر بھی مطمئن ہو جائیں گے. نیب آپ کی انکوائری کرے گی, کوئی آپ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے, یا کس طرح کی انکوائری ہوگی؟ دیکھیں اپوزیشن کہتی تھی کہ جی آپ ریزائن کریں, میں نے تو ویسے ہی ریزائن کر دیے. اب وہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے. اگر ایف آئی اے یا اگر کوئی اینٹی کرپشن یا نیب کریں, وہ کہیں گے جی آپ نے انفلوئنس کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا اسکینڈل بن سکتا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فورم جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا وتھ سپریم کورٹ ججز, کیونکہ یہ اس پیمانے اس لیول کی ایک کرپشن ہو سکتی تھی نا. تو اس لیول کی انکوائری بیٹھے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جو انکوائری کمیشن ہوتا ہے, اس کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے. تو میں نے تو پی ایم سے ریکویسٹ بھی کی ہے. کیا آپ نے ریکویسٹ؟ میں نے بالکل کی ہے. کہ آپ کی پرائم منسٹر سے آخری میٹنگ کب ہوئی؟ میری پرائم منسٹر منڈے کو. سر منڈے کو آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی؟ جی سر. آپ نے ان کو کیا کہا؟
میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ پلیز اس کو یہ جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ. تو اگر اس کی انکوائری نیب کرے تو آپ کے لیے قبول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میرا قبول, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کہتا ہوں کوئی بھی کرے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا. اچھا آپ اوپن ہے جو لیکن مرضی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو مرضی جو لوگ تسلی اگر اپوزیشن کو چاہیے تو بالکل سپریم کورٹ کا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ادارے کریں یا گورنمنٹ کے ادارے کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ کریں, ہم تیار ہیں. مطلب ہم ادھر ہی ہیں. دیکھیں میر صاحب میرے پہ ایک نون لیگ کے لیڈر شاہد خاقان عباسی نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ بریف کیس پکڑنے والے ہیں, کل بھاگ جائیں گے یہ وہ. میں پاکستان سے جب سے آیا ہوں, جب انگلینڈ سے پاکستان آیا ہوں, میرے پہ یہی الزام ہے کہ جی بریف کیس پکڑ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے جی, لیکن الزام یہ آتے ہیں کہ جی یہاں بھی دیکھیں تو ذوالفقار بخاری کی زمینیں ہیں, وہاں بھی دیکھیں تو ان کی فیملی کی پرکھوں کی زمینیں ہیں, یہاں بھی دیکھیں تو جدی پشتی کی زمینیں ہیں. تو یا تو میں بھاگ جاؤں گا یا میرے روٹس ادھر کے ہیں. تو نہ مجھے, میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ انہیں ابھی بولا کہ ای سی ایل پہ ڈالیں, میں کہتا ہوں اگلے ٹیوزڈے کیبنٹ ہے, مجھے ای سی ایل پہ ڈالیں. نہ میں نواز شریف ہوں, آپ آفر کر رہے ہیں کہ میرا نام ای سی ایل پہ ڈالیں. سر نہ میں نواز شریف ہوں کہ مجھے باہر جانا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی بن کے ایک لوکل پاکستانی بنا ہوں. نواز شریف ایک واحد بندہ ہے جو لوکل پاکستانی تھا جا کے اوورسیز پاکستانی بنا ہے. شہباز شریف باہر بھاگنا چاہتے ہیں, مریم نواز باہر بھاگنا چاہتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ادھر ہی ہوں, مجھے ای سی ایل پہ ڈالیں, پوری انکوائری ختم کریں. واہ جی واہ, ذوالفقار بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام ای سی ایل پہ ڈالو, میں کہیں نہیں جانے والا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ذوالفقار بخاری صاحب جو ہیں وہ بڑے بماغ دوہل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا نام آپ ای سی ایل پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں, میں تو کہیں نہیں جا رہا. اچھا ذوالفقار بخاری صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ ایک پبلک فگر ہیں اس لیے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں, آپ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں, آپ بریف کیس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, آپ کا ویسے کاروبار کیا ہے؟ میرا جی انگلینڈ میں میرا کاروبار ہے بیسکلی پراپرٹی ڈیولپمنٹ. جی پراپرٹی ڈیولپمنٹ انگلینڈ میں, اور پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں؟ پاکستان میں میرا کوئی کاروبار نہیں. تو یہ جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ نے ادھر زمین خریدی ادھر زمین خریدی, آپ نے کوئی زمین نہیں خریدی. سر میری کوئی بھی زمین اگر رنگ روڈ کے آس پاس بھی 1 انچ بھی ہو, میری والدہ کی, میرے والد کی, میری بہنوں کی, والد کی بھی نہیں ہے, والد صاحب کی بھی نہیں ہے, 1 انچ بھی کوئی ثابت کر دے تو جو آپ سزا. یہ جو کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ پر کہ جی انہوں نے کچھ فرنٹ مینوں کے ذریعے زمین خریدی ہے. دیکھیں الزام تو جو کوئی کام نہ کر رہا ہو اس ملک میں وہ الزام ہی لگاتا ہے. آپ ان فرنٹ مین کو لے آئیں, آپ ثابت کر دیں, آپ مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ فرنٹ مین آگے ڈالے ہوئے تھے, ٹھیک ہے لے آئیں, بتا دیں کون ہے فرنٹ مین, ان کا لنک ہمارے ساتھ کوئی دکھا دیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کنسپیریسی سر میں پچھلے 3 سالوں سے میں گزروں, میرے پہ روزویلٹ جو اس سے بہت بڑا سکینڈل تھا, یہ تو 1-2 بلین روپے ہیں نا, وہ 2-3 بلین یا 2 بلین ڈالرز کا سکینڈل روزویلٹ میرے ذمہ لوگ کوشش کر رہے تھے ڈالنے کی. میں نے اس وقت استعفے کی بات نہیں کی, میں نے اس وقت کیونکہ مجھے پتا تھا اسپیکولیشن ہے چلتی رہے گی. یہاں کیونکہ ایک انکوائری ہوئی ہے اور اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ایک لائن میری طرف پوائنٹ کرتی ہے, تو اس لیے اس پہ ایک مورل گراؤنڈ بنتا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں. لیکن اب اگر یہ ایڈ کیا ہے تو اب چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا انفلوئنس تھا, کیونکہ میں اب نہیں جانے دوں گا. اب آپ بتائیں کہ میرا کہاں انفلوئنس تھا, کیا میری زمین ہے, کیا میرے فرنٹ مین ہے, کیا جو بھی بکواس کسی کو کرنی ہے وہ بتایا. جو آپ کمشنر راولپنڈی ڈویژن گلزار حسین شاہ کو کہہ رہے ہیں, نہیں دیکھیں میں جو بھی اس رپورٹ کا ہے, کمشنر صاحب ہیں جو بھی ہیں, میں خالی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ چیز ہے انہوں نے ایک اسپیکولیشن کے طور پہ ڈالی تھی نا, لیکن یہ بڑا لوس ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو لگوایا ہی آپ نے تھا. نہیں میں نے نہیں لگا. یہ غلط بات ہے. جی غلط بات ہے. جی یہ مجھے کسی نے کہا اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. نہیں سر میں نے. تو جن صاحب نے کہا ہے وہ اگر سن رہے ہیں تو دیکھ لیں, ذوالفقار بخاری صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں اور بڑے رسپانسبل آدمی ہیں. کنسپیریسی تیری تو ہر جگہ چلتی ہیں لیکن بالکل ہر. اچھا ویسے اب آپ نے اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دی, کچھ اور کہہ رہے ہیں تو کہہ لیں آپ, لیکن میں آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اوورسیز پاکستانی تھے, آپ پاکستان آئے, پاکستان میں آ کے آپ پالیٹکس میں حکومت میں شامل ہوئے, یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ٹف ہے, وہ کہتے ہیں ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں مجھے پی ایم صاحب نے بہت پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل بلینڈ ہوتا ہے, اور ہمارے لیے جو بھی پی ٹی آئی کا ہوا کرو, ان کے لیے رول ماڈل عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, جو بھی ہوا کر پی ٹی آئی کو. اور جب آپ پی ایم کی سٹرگل دیکھتے ہیں 20 سال کی, ان کے لیے بھی کوئی آسان سٹرگل نہیں تھی. وہ بھی جب باہر سے آئے تو کبھی
یہودی ایجنٹ, کبھی یہ فنڈنگ, کبھی شوکت خانم پہ اٹیک, کبھی نمل پہ اٹیک, کبھی فیملی پہ. تو ہم تو ان سے سیکھے ہوئے آئے ہیں, جو مورل ہائی گراؤنڈ ہم لیتے ہیں ان سے سیکھا ہے. استعفیٰ دینا پی ٹی آئی نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, چاہے سبطین صاحب ہو, چاہے علیم خان صاحب ہوں, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہو, یہ ان سے ہم نے سیکھا ہے. تو ان نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے پاکستان. یہ جو انکوائری بھی کرنا, اس اسکینڈل کو روکنا, پبلک کرنا, چاہے یہ ہو, چاہے شوگر ہو, چاہے ویٹ ہو, چاہے جو بھی اسکینڈلز ہوں, یہ ایک رواج جو پی ایم صاحب نے کیا ہے, یہ صرف اور صرف نیا پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اس چیز کو ہمیں داد دینی چاہیے, اور ہمارا کام ہے کہ اس کو پھر کھڑا ہو کے آپ کرنا. بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کسی منسٹر پہ کوئی ریلوے ٹکٹ کا بھی الزام آ جائے, وہ استعفیٰ دے کے پہلے کیس لڑتے ہیں. تو ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں, میں بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوں. اچھا, آپ اینڈ میں یہ چیز بتا دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا ہے, لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا, تو 28 جنوری 2021 کو اس سال ایک میٹنگ ہوئی. A meeting to discuss ring road and Margla highway was held on 28 January 2021 under the chairmanship of the Prime Minister. اور کیا تھا ڈسکشن, کیا ہوئی؟ Keeping in mind the original alignment of the Margla highway, part of ring road falling in Islamabad capital territory shall be acquired and developed by the CDA. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ تو پرائم منسٹر کی زیر صدارت میٹنگ میں ہوا. آپ لوگ اپنی اپنی وضاحتیں پیش کرتے جا رہے ہیں, کوئی پرائم منسٹر کو جا کے پوچھے گا کہ آپ نے تو یہ منظوری دی ہے, ساری الزام آپ پہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ چیز ہے کہ میں تو کسی میٹنگ میں نہ کبھی بیٹھا ہوں نہ تو پی ایم آفس اور پی ایم نے یہ میٹنگ لی ہے, لیکن پی ایم جب ایک پریزنٹیشن لیتے ہیں وہ پرائم منسٹر اس ملک کے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اچھا ہے, یہ الائنمنٹ آ رہی ہے, مرگلہ روڈ بڑا اچھا وہ بن رہا ہے, تو اس کی لنک آنا ہے. لنک کہاں سے آ سکتا ہے؟ صرف سنجانی سے. سنجانی کا بعد وہ پورا اسٹریچ 1 کلومیٹر کا صرف ہے, جو یہ سارا جو ولول بنا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہے. میں آپ سے سوری تھوڑا سا کویشچن سے ڈائیورٹ کروں گا کہ مرگلہ روڈ پہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہ ہو کہ میں 1 سال بعد یہاں پھر سے آپ کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہوں. مرگلہ روڈ پہ واقعی ہماری فیملیز کی زمینیں ہیں, میری بھی زمین ہے مرگلہ روڈ پہ, مرگلہ جو نیا مرگلہ روڈ ہے. اچھا. تو اگر رنگ روڈ کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ فیملی رنگ روڈ کے خلاف ایک ریٹ بھی فائل کرنے والے ہیں کہ رنگ روڈ نہیں بننی چاہیے, ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن فائدہ ضرور مرگلہ روڈ میں ہے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی میں جو بھی مرگلہ روڈ بنانا چاہ رہا ہے وہ پورے تسلی سے دیکھ لے, یہ نہ بولیں کہ بعد میں زلفی بخاری نے انفلوئنس کیا تھا, پہلے چیک کر لیں کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ملنا ہے. اچھا. تو پلیز ذرا جو بھی کرے صحیح ذمہ داری سے کرے, جس نے بھی مرگلہ روڈ یہ بنانا ہے, کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا. جن کے بھی وہاں زمینیں وہاں ہوں گی تو وہاں ہیں. تو اس میں آپ کو یہ ایک چیز دیکھ لیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, کوئی بھی پرائم منسٹر ملک کا ہو, کوئی کسی ملک کا ہو, وہ ٹیکنیکلٹیز میں ان کا جانے کا ان کا کام نہیں ہے, ان کی ٹیم کا کام ہے. اگر ٹیم ان کی نہ پرفارم کر سکے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز اس وقت نکال سکیں تو وہ وزیر اعظم کی غلطی نہیں ہوتی, وہ اس ٹیم کی غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے پی ایم صاحب نے اس ٹیم کی نااہلی پہ یہ ساری کمیشن بنائی ہے, یہ ساری چیز بنائی ہے. تو وزیر اعظم نے اپنا کام اس وقت بھی کیا تھا, اس وقت بھی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کھینچا ہے. تو اب ٹیم آ کے سمجھائے اور پیش ہو آگے کہ کیا 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 نہیں کیا. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب. ناظرین, بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ بالکل اوپن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں, اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میرا نام ECL پہ بھی ڈال دیں, سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بھی بنا دیں, جس نے میرے پہ جو الزام ثابت کرنا ہے وہ اس کمیشن کے سامنے ثابت کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.